बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे दोस्तों, सोचिए, दुनिया की इब्तदा में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो इंसान की नस्ल कैसे आगे बढ़ी और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई। बल्कि सबसे चौंका देने वाला सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना। इन सब सवालात की हकीकत क्या है, बल्कि इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि औरतों को हैज और बच्चा पैदा करने की सजा क्यों मिली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा करेगी बल्कि आपको हैरत और ईमान की एक नई दुनिया में ले जाएगी। पहला इस किस्से की इब्तदा अपने और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं। जब अल्लाह ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ, फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू ज़मीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का भी हुक्म दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूँ और सवार लूँ और इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम इसके सामने सजदा रेज हो जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि ज़मीन से मट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम गए, मगर ज़मीन उनसे कहती है, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जाते हैं और ज़मीन की उसी बात का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करूँ, और इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तक़वा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी। रवायात में आता है वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता, तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसव्वरे कायनात इंसान का ह्यूला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूंकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हो। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात हैं। यूं दो अहम सबक इंसान को आसमानों पर ही सिखा दिए जाते हैं, जिनके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्र गुजारी की रवश इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकी नौ के साथ कैसे ताल्लुक़ रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारे इब्तदाई कलाम हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के नाम सिखाए और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उनका नाम पूछा। फरिश्ते कहते हैं, ए पाक रब, तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है तो वो झट से नाम बता देते हैं। अब बारी ताला फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म हुआ कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो, और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में हम वाकिफ़ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने ज़ुहद व इबादत की बुनियाद पर एजाज़ी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फाइज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला इब्लीस से दरियाफ्त फरमाते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज़ ने रोका है। तो वो मलऊन कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ। ऐ रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मट्टी से। लम्हा भर का तकब्बर, वो भी खालिक़े कायनात के सामने उसके तमाम किए कराए पर पानी फिर गया और वो अपने मनसब से फारिग और दरबार से निकाल दिया गया। बारी ताला का हुक्म हुआ, तू उतर यहाँ से, तो इस लायक नहीं कि तकब्बुर करे
پس باہر نکل تو ذلیل ہے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی ہے۔ پھر اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ یوں شیطان دربار سے نکالا جاتا ہے، اور ادھر حق تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تمام آنے والی بنی نوع انسان کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس سوال کا جواب یک زباں ہو کر دیا تھا، کیوں نہیں اے رب، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کو دیکھتے ہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، اپنے رنگ و روپ اور نسب میں سب الگ ہیں۔ وہ باری تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت عزیز ہے۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خلش محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرشتے تو ہر دم رب کی ثنا میں مشغول ہوتے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ ایک علم الاسماء آپ کو عطا ہو چکا، مگر اس علم کی بابت تو فرشتے کچھ نہیں جانتے، کس سے گفتگو کریں، کہاں قرار پائیں۔ ایک دن سو کر اٹھتے ہیں تو اپنے سامنے ایک اپنی ہم نوع عورت کو پاتے ہیں جو ان کی پسلی سے پیدا شدہ تھی۔ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہنے لگیں عورت۔ پھر پوچھا تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگیں تاکہ تم میرے اندر قرار پاؤ۔ اب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے آدم، اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حوا، بمانی جاندار۔ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے کیونکہ یہ ایک جاندار شے سے تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مرد و عورت کے جوڑے کی تخلیق کا مقصد آپس میں امن و آتشی کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر سکون اور قرار پانا ہے۔ بلکہ دوستو، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم نقفی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہیں جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، یہ تو بہت اچھا عمل ہے، لیکن پیارے دوستو، اس روایت کی صحت کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ بعض دیگر روایات میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک عرصے سے کافی عرصہ تک جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی محبت اور اپنی اجتہادی خطا پر بہت زیادہ نادم رہتے اور روتے تھے۔ ان کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن کریم میں یوں بیان ہوئی ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ سویا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا۔
اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور 1 مرتبہ میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر وہ راز کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو آدم علیہ السلام اس پر قطعی تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیا ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچاری اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں تمہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی نام کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھر تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھا۔ وہ دانے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا، اسی بارے میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے حوا اور پھر اس کے بعد آدم نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوعہ پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو شراب پلائی
اور پھر اسے درخت کے پاس لے گئی اور پھر اسے ممنوعہ پھل کھانے کے لیے کہا۔ یعنی یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ آدم اور حوا امر الہی کی مخالفت اور ممنوعہ پھل کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حوا کو اور اس کے بعد دوسری عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد اور دیگر بیماریاں وغیرہ پیدا ہوئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام ہندوستان اور حضرت اماں حوا جدہ میں اتریں اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کیا۔ انہوں نے حج کے بعض اعمال کو بجا لایا اور حوا کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ اماں حوا کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی۔ آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ حضرت حوا کے دفن کے بارے میں جو اختلافات سامنے آتے ہیں ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ حوا جدہ میں اتریں اور وہیں پر دفن ہوئیں، اور ایک قول کے مطابق اسے اسی لیے جدہ کا نام دیا گیا۔ ظاہراً حوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا۔ سعودی عرب کی حکومت یہ مقبرہ مسمار کیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق بی بی حوا مکہ مکرمہ میں واقع کوہ ابو قیس کے غار اور آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئیں۔ اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے چونکا دینے والا ایک سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی، اور کیا یہی عمل انسان کی نسل کی بنیاد بنا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد آدم کی صحیح تعداد کسی نص سے ثابت نہیں۔ اہل تواریخ کے اقوال اس بابت سے مختلف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا جب بھی حاملہ ہوتی تھیں تو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھیں۔ یہ دونوں آپس میں حقیقی بہن بھائی کہلاتے تھے۔ اس میں مناکحت حرام تھی۔ دوسرے بطن کی اولاد پہلے کے لیے چچا کی اولاد کے حکم میں ہوتی تھی، اس لیے ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر سے شادی کی اجازت ہوتی تھی۔ قابیل جس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا وہ اصول مذکور کی روشنی میں حابیل کی بننے والی تھی۔ قابیل سے اس کی شادی جائز نہیں تھی۔ حافظ ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کریں، اس لیے یہ حالات کی ضرورت تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، تو اس طرح وہ ان کی شادی کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری دفعہ پیدا ہوتے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو مالک، ابو صالح، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے عرصے بعد اولاد ہوئی تھی ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں البتہ یہ عوام میں مشہور ہے کہ ایک اولاد صبح ہوتی اور ایک شام کو ہوتی تھی۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے حضرت آدم علیہ السلام کی 40 اولادیں ہوئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک پوتے اور پڑپوتے وغیرہ ملا کر ان کی کل 40,000 اولادیں ہو چکی تھیں، اور ایک بطن سے 2 اولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور ایک بطن کے دوسرے لڑکے کا دوسرے بطن کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا۔ اولاد آدم کے بارے میں جریر طبری اپنی تاریخ میں 3 تشریحیں لکھتے ہیں۔ نمبر 1، بیٹے اور بیٹیوں پر مشتمل 120 فرزند۔ نمبر 2، 40 بیٹے اور بیٹیاں۔ نمبر 3، 25 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ قاضی ناصرین بیاضوی نظام التواریخ میں لکھتے ہیں، اس یعنی حوا نے 120 بطن سے فرزندوں کو جنم دیا، اور قابیل چوتھے بطن کا بیٹا تھا۔ حابیل کے ہلاک ہونے کے 5 سال بعد ایک بطن سے آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ان کے ہمراہ بیٹی نہیں تھی، اس کا نام شیث رکھا گیا تھا، اور فرمایا وہ حابیل کے بدلے میں ایک اور مبارک بیٹا ہے اور وہ پیغمبر ہوگا۔ حضرت حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ متعدد آیات میں حضرت آدم اور ان کی زوجہ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلیبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ دنیا میں اخلاقیات کے جتنے بھی تصورات موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی حد تک اضافی نہ ہو۔ مذہب اور وہی ایک زمانے تک ایک اخلاقی نظام قائم کرتے ہیں،
اور دوسرے زمانے تک دوسرا اخلاقی نظام آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور نظام ابدی اور تا قیامت ہیں۔ باقی رہی امر واقعہ کی بات تو مفسرین مثلاً امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی۔ مثلاً صبح کو ایک جوڑا پیدا ہوا اور شام کو ایک جوڑا پیدا ہوا، تو اب صبح کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں تھا بلکہ مشروط تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی میں ہوا تھا جس کا نام اقلیمہ تھا، اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا جس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب شریعت کے مطابق اور قانون خداوندی کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا چاہیے تھا جو قابیل کی بہن تھی، مگر قابیل ایک گنہگار شخص تھا جو قانون کو ماننے کے لیے اور شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی یہ ضد تھی کہ میں اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور حابیل کی بہن بہت ہی بدصورت ہے۔ تو یہ بیچارہ حسد میں جلنے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ہی سگی بہن سے شادی کرنا چاہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے، مگر حابیل اس کو سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری اقلیمہ سے شادی ہوگی۔ حابیل اپنا حق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ وہ تو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی اور کہا کہ ہم دونوں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت فوراً بتلا دی جاتی تھی، اس طرح کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے جب اس پر عمل کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ شریعت کے مطابق بات کر رہے تھے اور مخلص اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ صورتحال جب قابیل نے دیکھی تو اس کے غصے اور حسد کی آگ میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اب تو لوگ بھی اس کو کہنے لگے تھے کہ تم نے خود ہی فیصلہ خدا پر چھوڑا تھا، اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ جب تک حابیل زندہ ہے تب تک مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کو راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرنے لگا۔ ابھی تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص فوت نہیں ہوا تھا اور قابیل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیسے کیا جائے۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اپنے بھائی کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں ٹہل رہا تھا، شیطان اس کے سامنے جانور کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کا گلا دبا دیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانور مر گیا اور بے سود ہو کر گر گیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کوئی بہت بھاری چیز اٹھائی اور حابیل کو سر پر دے ماری۔ حابیل بے گناہ بھائی تھوڑی دیر تڑپتا رہا اور پھر مر گیا۔ اس کا سر بری طرح سے زخمی ہو کر پھٹ گیا تھا۔ جب خون رک گیا اور لاش بے سود ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے، اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے اور کیسے اس کو لوگوں سے بچایا جائے۔ یہ ایک اور پریشانی اس کے گلے پڑ گئی، اور دوسرا کوا اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھود رہا ہے۔ پھر جب گڑھا بن گیا تو مردے کوے کو اسی میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پس اس شخص کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں نہ آئی۔ اس طرح اس کو راستہ مل گیا اور اس نے اپنے بے گناہ بھائی اور ناجائز قتل کو چھپانے کے لیے میت کو دفن کر دیا۔ یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں آ کر اماں حوا کو بتلائی کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور وہ مر گیا، تو اماں حوا پریشان ہونے کی بجائے حیران ہو گئی کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور مر جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، انہوں نے وہی بات اماں حوا کو سمجھا دی کہ اب وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک پڑی رہے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب تو اماں حوا کو پریشانی اور بے یقینی ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں اور قیامت تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا
کہ मेरा बेटा कैसे बेसुध होकर लाश बन गया। चुनाचा उनको यकीन दिलाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा को लेकर हाबील की कब्र पर आए और कब्र को खोल कर दिखाया। उसमें हाबील की लाश थी जिसका सर बुरी तरह फट चुका था और खून भी लगा हुआ था। अम्मा हव्वा बेहोश हो गईं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दिलाई और कहा, यही इस दुनिया का उसूल है, नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, ये इस कायनात का पहला कत्ल और पहले कत्ल की वजह हसद थी। इसलिए उलमा कराम ने लिखा है कि रहती दुनिया तक जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हसद की वजह से कत्ल करेगा तो उसका गुनाह काबिल के खाते में लिखा जाएगा और उसके गुनाह का कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने ये गुनाह पहली मर्तबा इस दुनिया में किया था। दोस्तों, रवायात में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका खौफ तुम पर तारी रहेगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। फिर दोबारा शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई हाबील की कुर्बानी कैसे कबूल हुई थी और उसको आग क्यों ले गई थी? ये बिल्कुल अनजान बनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। शैतान ने उसको बहकाया और सबक सिखाया कि तुम्हारा भाई आग की परस्तिश करता था, नाउज़ुबिल्लाह। उसी आग की इबादत करने की वजह से आग ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और तुम पीछे रह गए। अगर तुम भी उसी तरह मकबूल होना चाहते हो तो आग की इबादत शुरू कर दो। ये परेशान और होश का मारा हुआ शख्स उसी बात पर लग गया और आग की इबादत का तरीका शैतान से सीख लिया। लोग इसको देखते और पूछते, ये उनका गुरु बन जाता और उनको आग की इबादत का तरीका सिखाया करता। हत्ता कि रुए ज़मीन पर आग की पूजा करने का गुनाह भी काबिल के सर पर जाता है। जितने भी आग के पुजारी हैं उनके गुनाह का कुछ हिस्सा काबिल के खाते में लिखा जाएगा। दोस्तों, काबिल का अंजाम भी बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि दो बंदे जो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, उनमें से एक छोटा लड़का जो कम उम्र था मगर शिकार में माहिर था, उसको दरख्त के पत्तों के पीछे कोई जानवर महसूस हुआ जो बहुत बड़ा था और हरकत कर रहा था, मगर उसको ये ना पता चल सका कि वो कौन सा जानवर है। उसने बेख्याली में उस पर तीर चला दिया जिससे वो जानदार फौरन मर गया। ये जानदार दर हकीकत एक इंसान था, और इंसान भी कौन? काबिल। इस तरह काबिल जिसने अपने भाई हाबील को जुल्मन कत्ल किया था, उसका अंजाम भी कत्ल ही हुआ और वो मुर्दार बन गया। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगीं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के मुरक्कब खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए, उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू मिली और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्राइल इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मुकाम मिना में ले गए जहाँ के हाजी कुर्बान करते हैं, और इसी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खफीफ के करीब कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊँट के कोहान की ढलबान बना दिया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज़ रवायात के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ़ की जगह में हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान के इब्तिदा के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर की। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपके जहन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में कोई और सवाल है। आप अपनी कीमती राय और ख़यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमें आपके ख़यालात का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं